अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड और मैं हूं रुखशान मीर। नाजरीन, आज मुल्की सियासत में एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आला सतह के वफ्द ने आज मौलाना फजलुर रहमान से उनकी इस्लामाबाद वाली रिहाइशगाह पर मुलाकात की है। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUIF के दरमियान जो ताल्लुकात थे वो कई सालों से शदीद बिगाड़ का शिकार थे। PTI चेयरमैन अपनी हर तकरीर में या अपनी हर गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान को मौलाना डीजल के नाम से पुकारते थे और मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से भी PTI चेयरमैन के लिए कुछ अच्छे अलकाबात इस्तेमाल नहीं किए जाते थे। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि PTI की जानिब से अपने वकला के टीम के जरिए और फिर अपने कुछ रहनुमाओं के जरिए सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी तक ये पैगाम पहुंचाया कि PTI चेयरमैन एस्टैब्लिशमेंट और तमाम सियासी जमातों के साथ अब अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं और वो चाहते हैं कि PTI के जिन भी सियासी जमातों के साथ ताल्लुकात बिगाड़ का शिकार हैं उस बिगाड़ को ख़त्म किया जाए और इलेक्शंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी किसी हद तक गुंजाइश दी जाए। आज जो मुलाकात हुई है उसमें साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब, अली मोहम्मद खान, बैरिस्टर सैफ और जुनेद अकबर भी शामिल थे। जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि इसमें अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है और 2018 के बाद पहली मर्तबा PTI का वफ़द JUI की क़यादत से मिला है और असद कैसर ने इस हवाले से कहा है कि हम उनकी खुशदामन के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत के लिए उनसे मिलने गए थे। मैं सुनवाना चाहता हूँ कि साबिक स्पीकर कौमी असम्बली क्या कह रहे थे इस मुलाकात के बाद। इस किस्म की होती है तो हम आपस में एक दूसरे के साथ गमी उसमें मिलते हैं, तो ये पॉलिटिकल कोई एक्टिविटी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ पार्टी की रियायत थी, ना हमारे कोई पॉलिटिक्स डिस्कस हुए। हम खैबर पख्तूनख्वा के सारे जो जितनी भी है ना, हम खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते हैं और हम जो है ना इसको एक समझते हैं कि जब इस किस्म की होती है तो हमारे कल्चर में है कि हम एक दूसरे की गम खुशी में शामिल होते हैं। कोई हमारे ये टॉपिक डिस्कस ही नहीं हुआ है और बहरहाल ये मौक़िफ़ तो काबिल सताइश है, हम वेलकम करते हैं, लेकिन हमारी कोई हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अहमद अवैस साहब, साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब भी हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। ये जो मुलाकात आज हुई है PTI के आला सतह के वफ्द की, ये क्या पैगाम दे रही है? PTI चेयरमैन तो मौलाना फजलुर रहमान के लिए तरह तरह के अलकाबात इस्तेमाल करते रहे और हमेशा मीडिया टॉक में या अपने जलसों में उनको हदफ तनकीद बनाते रहे और जिस तरह से उनके अल्फाज होते थे चौधरी परवेज़ इलाही साहब के बारे में, वही अल्फाज से तकरीबन मौलाना फजलुर रहमान के बारे में। और आज मुलाकात की आला सतह के वफ्द ने। सर, क्या मामला है? ये उसी की कड़ी है कि वो कह रहे हैं तमाम सियासी जमातों और इस्टेब्लिशमेंट से अब ताल्लुकात बेहतर करने हैं? मेरे ख्याल में से दो रीज़न है। एक तो ये है कि वो पॉलिटिकली जो है एक डायलॉग ओपन करना चाहते हैं और दूसरी बात ये है इसकी कि इस मौके के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान डिसग्रंटल्ड हैं। उनको वक्त गुजारने के बाद और वक्त निकालने के बाद शहबाज शरीफ और नून लीग ने उनको लेट डाउन किया है ग्रॉसली और बिल्कुल उनसे एक ऐसा रिश्ता कायम जैसे कोई रिश्ता ही नहीं था उनके दरमियान में। और जो इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन थी इस सारे मामले में मौलाना फजलुर रहमान की, वो उससे मेरे ख्याल में खासा दिल बर्दाश्ता भी हुए हैं वो। तो ये एक लेकिन सर, गुज़श्ता दिनों में उनकी मुलाकात हुई है इसहाक डार से भी, आसिफ अली जरदारी और मोहम्मद अली दुरानी साहब से भी, तो अभी लग तो नहीं रहा कि वो नज़रअंदाज किए जा रहे हैं? नहीं जी, जिस तरह से उनकी अहमियत थी, आप कभी पीछे चले जाइए ना जरा, तो मौलाना फजलुर रहमान की जो अहमियत थी वो उस तरह से उनको वो ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। लेकिन बहरहाल दूसरा एस्पेक्ट ये है कि ये अगर पॉलिटिकल डायलॉग ओपन कर रहे हैं तो ये खुशाइंद है। ये मेरे ख्याल में पॉलिटिक्स में होना चाहिए और बहुत सारी बातों को भुला के भी एक आगे पॉलिटिशियंस को इकट्ठे होना चाहिए और खुद स्ट्रेंथ अपनी बनानी चाहिए, बजाय से कि वो दूसरों के हाथ में अपनी दाढ़ी पकड़ा दें और परेशान हाल होके बैठे रहें। तो लेकिन सर, जब गवर्नमेंट थी PTI की तब तो जेल में डालने से कम पर बात ही नहीं करते थे PTI चेयरमैन भी, और जो उस वक्त आपके वज़रा छोड़कर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में वो भी ये कहते थे हम जेल में डाल देंगे, मुल्क से निकाल देंगे वगैरह वगैरह, और अब मामला बिल्कुल बदल गए हैं सर। ये मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अब सूरत हाल बदल रही है और अभी और बदल जाएगी। जो ही इलेक्शन की डेट अनाउंस होगी आप देखेंगे कि बहुत बड़ी एकदम से और आएगी और बड़ी तेजी से आएगी, क्योंकि उस वक्त फिर पॉलिटिकल एक्टिविटी को रिलैक्स करना पड़ेगा मजीद इनको। अभी तो मिली जुली सिचुएशन में चल रहे हैं जिस तरीके से ये, और एक तरफा
ایون پلینگ گراؤنڈ جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے پی ٹی آئی کو، لیکن یہ ان کو کرنا پڑے گا، ان کو مستقل اس کو ایسے روکنے کا کیفیت نہ لگتے یہ۔ اور سر جو پیغام صدر پاکستان کو پہنچایا تھا پی ٹی آئی چیئرمین کی جانب سے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی تعلقات اب بہتری کی طرف لے کر جائیں، نون لیگ پیپلز پارٹی کے ساتھ بہتر کریں، کوئی ڈائلاگ شروع ہوا ہے؟ آج لگتا ہے یہ ملاقات تو بتا رہی ہے کہ ڈائلاگ کا آغاز ہو چکا ہے اب۔ میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ ایک ہیلدی ایٹیچیوڈ ہے، اور یہ ایٹماسفیئر اگر کریٹ ہوتا ہے تو اس کا خاطر خواہ بہتر نتائج اس کے سامنے آئیں گے، کیونکہ یہ اب میرے خیال میں سیاستدانوں میں حالات کا میچورٹی آنی چاہیے، ان کو احساس ہوگا کہ جو سچویشن کریٹ ہوئی ہے اس سچویشن میں بہت زیادہ نقصان جو ہے وہ پاکستان کی سیاست کو اور سیاستدانوں کے ساکھ کو ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، سینیٹر غوث نیازی مسلم لیگ نواز سے وہاں پروگرام موجود ہیں۔ سینیٹر صاحب آپ کے وقت کا بھی شکریہ۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے مولانا فضل الرحمان کے پیچھے نماز بھی پڑھی ہے، ان کے ساتھ تعزیت بھی کی ہے، اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اہم سیاسی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ سر کیا یہ ملاقات بتا رہی ہے کہ سیاسی ڈائلاگ اوپن ہو گیا پی ٹی آئی کے لیے؟ جی مجھے اس ڈیٹیل کا پتہ نہیں کہ اس میٹنگ میں ہوئی ہے تو کیا طے ہوئی یا کس لیے گئے ہیں، اور شاید ان کو احساس ہوا ہے کہ ہم نے جو ہے جمہوری نظام کا حصہ بننا ہے، بجائے کہ 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے کے ہمیں جو اگر سیاست کرنی ہے تو جمہوری نظام کا حصہ بننا ہوگا، اور تو اپنا نقصان کرنے کے بعد ان کو احساس ہوئے تو ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ زرداری صاحب سے تو پہلے بھی رابطے میں تھے، آپ کو پتہ ہے کہ جب 18 میں چیئرمین سینٹ بنا تھا تو اس وقت بھی اتحاد کی تھا، اور ابھی جب عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی تو اس وقت بھی عمران خان نے زرداری کو پیغام بھجوایا تھا کہ میری ہیلپ کرے تو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ نہیں اٹ از ٹو لیٹ، تو وہ سمجھتے ہیں اس کو جو سب دشمنی تھی وہ ہمارے ساتھ تھی، مسلم لیگ نون سے تھی اور اب بھی ہے، اور کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ پنجاب میں جو ہے وہ مجھے پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ جی میں ٹف ٹائم دے گی مسلم لیگ نون، تو حقیقت یہ ہے کہ اب تو پی ٹی آئی جو ہے کافی پیچھے چلی گئی ہے، اس میں جو ہمارا یہ جو اتنا بڑا ایک جلسہ ہوا ہے اور لوگوں کی سوچ میں تبدیلی آئی ہے، تو اب تو جلسے میں آپ دیکھا ہوگا اصل چیز ہوتی ہے کہ اسپرٹ کیسی ہے، لوگوں کے جلسے میں جوش جذبہ دیکھ کے محسوس ہوا ہے کہ لوگوں کی سوچ میں کافی تبدیلی ہوئی ہے، تو پیس کو احساس ہو گیا کہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے، تو مجبوراً وہ ڈلا کا ہاتھ پھیلا رہے ہیں، اور اس پہ پتہ نہیں کہ وہ کتنے سنسیئر ہیں، کیا وہ شوئی کر رہے ہیں یا دل سے کر رہے ہیں، یہ بار ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ تو بھارت نیلانگن دم تو پہلے بھی ان سے کہتے تھے کہ ملاقات کریں، اور کہ ہمارے پارٹی میں یہ بھی سوچ تھی کہ الیکشن میں اگر عوام ہم مینڈیٹ دیتے ہیں تو ہم پیپلز پارٹی سے بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ چلے، تو یہ سب ملک کے حالات ہیں، معاشی حالات ہیں، باقی لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، دہشت گردی ہے، جب تک سیاسی جماعتیں ایک پیج پہ نہیں آئیں گی تو مسائل تو حل نہیں ہوں گے ہمارے۔ اس وقت سیکورٹی کی ضرورت ہے، بلکہ صرف سیاسی جماعتیں نہیں بلکہ ملک کے تمام اسٹیک ہولڈر، دفاعی ادارے، ہمارے دوسرے عدلیہ وغیرہ سارے ایک پیج پہ نہیں آئیں گے تو پاکستان کو جو ہے نا بیل آؤٹ کرنا ہے اس معاشی جو کرتاب ہے، تو اس میں کے لیے تو آپ کو ایک پیج پہ آنا ہوگا، اور انشاءاللہ ہم تو ایک میچور سیاسی پارٹی سے ہمارا تعلق ہے، ہم تو ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ تمام دوست مل کے جو ہے ملک کو اس گرداب سے نکالیں گے۔ ٹھیک ہے، نعیم حیدر پنجوتا صاحب ماہر قانون اور پی ٹی آئی چیئرمین کے وکیل بھی پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے۔ پنجوتا صاحب آپ کے وقت کا بھی شکریہ۔ آج سر اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی ٹرائل روکنے کی درخواست مسترد کی ہے، اور اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ سائفر کا جو اصل متن ہے اسے تبدیل کیا گیا، یہ ان پر الزام عائد کیا گیا تھا۔ میں سر پنجوتا صاحب آپ سے تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ سائفر کے معاملے کا بھی لیگل سٹیٹس کیا ہے، اور پھر ہم بات کرتے ہیں صدر کے بیان کے حوالے سے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جو واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ سائفر کے جو کیس بنایا گیا ہے کہ جو لینگویج ہے اس کی چینج کی گئی ہے، تو جب اگر کیس ہی یہ ہے کہ لینگویج چینج کی گئی ہے تو پھر بات ہی ختم ہو گئی کہ عمران خان نے سائفر جو ہے اوریجنل کہیں لہرایا یا کسی جگہ کے اوپر اس نے اوریجنل سائفر کا ذکر کیا یا چوری کیا۔ جب یہ خود مانتے ہیں ایف آئی آر کے اندر کہ سائفر کا ورژن جو ہے وہ چینج کیا گیا تو پھر بات ہی ختم ہوگی۔
اب دوسری طرف آ جائے، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ باہر سے ایک دھمکی ملی، پرائم منسٹر جو ہوتا ہے اس کے پاس جو ہے وہ حلف کے اندر اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی قوم سے جو ہے کوئی بھی ایسی چیز جو باہر سے انٹرونشن ہو، کوئی بھی مداخلت ہو، وہ بتا سکتا ہے کہ ہمارے ملک میں یہ سازش کی جا رہی ہے. اور آج بھی جب چیئرمین پی ٹی آئی سے آج ملاقات ہوئی ہے جیل میں اور ان سے یہی سوال رکھا گیا تو انہوں نے یہ واضح طور پر اس کے اوپر دوبارہ بات کی کہ میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مجھے عوام نے ووٹ دیا اور عوام کے ووٹوں سے میں منتخب ہوا ہوں، تو میرا حق بنتا ہے کہ باہر سے کوئی اگر فار ایگزامپل آپ کی ملاقات ہوئی آج جیل میں ان سے؟ جی آج ہوئی ہے جی. فار ایگزامپل انہوں نے کہا کہ جیل کے انہوں نے کہا کہ یہ فار ایگزامپل یہ جو بارڈر ہے اس کے ایک طرف آ جاتا ہے، ٹینک آ جاتے ہیں یا ایک فوج آ جاتی ہے حملہ کرنے کے لیے، تو کیا وزیر اعظم جو ہے وہ نہ بتائے کہ باہر سے یہ اس طرح کا جو ہے وہ فورس آ گئی ہے. اسی طرح کی یہ بھی تھی کہ باہر سے سائفر آیا، یہ کنورسیشن ہوتی ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ اس وزیر اعظم کو جو ہے چلتا کرو، اگر نہیں کرو گے تو ہم آپ کو جو ہے معاف نہیں کریں گے، نتائج بھگتو گے، اور اگر تم اس کو چلتا کرو گے تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے. تو بات یہ ہے کہ اگر یہ بات آئی اور میں نے بتائی تو اس میں کیا جرم؟ اچھا یہ ایف آئی آر درج ہوتی ہے کوئی 1.5 سال کے بعد. سائفر کا جو کیس بیسیکلی بنایا گیا ہے کہ یہ لہرایا گیا اس وقت مارچ میں 2022 میں، تو جب یہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے اس وقت تک جو ہے آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے اندر ترامیم نہیں کی گئی تھی اور اس کے بعد یہ ترامیم کی گئی ہیں، اور جس وقت وقوع ہوا ہے اس وقت یہ سائفر پاس رکھنا جرم ہی نہیں تھا. تو اگر اسے دیکھا جائے اس حساب سے کہ کیا عمران خان کے اوپر یہ جرم بنتا ہے تو آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی ترامیم جو ہے ان کا اطلاق ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے اوپر آرٹیکل 12 بڑا واضح ہے کہ ریٹروسپیکٹو پنشمنٹ کے حوالے سے کہ جس وقت جو وقوع ہوگا، جس وقت جو جرم ہوگا اس وقت کے مطابق وہ ٹرائل یا جرم وہ چلایا جائے گا اور اس وقت کے مطابق سزا ملے گی. اب آگے آ جائے کہ فرد جرم کے حوالے سے جو ہماری درخواست تھی کہ روکا جائے، وہ ہم کیوں کہہ رہے تھے؟ اس سے پچھلی ڈیٹ کے اوپر جج صاحب نے یہ کہا کہ آپ کاپیاں لیں، ہم نے کہا کہ ہم نے کاپیاں نہیں لینی کیونکہ اس کے اندر جو ہے آپ ہمیں مجبور نہیں کر سکتے تھے. تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، بعد میں انہوں نے آرڈر کیا کہ کاپیاں انہوں نے لے لی ہیں، لہٰذا انہوں نے وصول نہیں کی، یعنی کہ اس کے اوپر سائن نہیں کیے، اور جس وقت اگلی ڈیٹ آئے گی تو یہ سمجھا جائے گا کہ سائن تصور ہو گئے. اب اگلی ڈیٹ کے اوپر جب عدالت نے ہم نے یہ شور مچایا میڈیا کے اوپر کہ یہ کیسا بلنڈر مارا گیا، اس آرڈر کو چیلنج کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو عدالت نے وہ سائن اس دن پھر دوبارہ کہا کہ ٹھیک ہے جی اب کاپیاں وصول آج جو ہے سائن کر دیں اور اگلی ڈیٹ کے اوپر فرد جرم لگا دیا جائے گا. اب فرد جرم لگانے کے لیے بھی جب کاپیاں تقسیم کی جاتی ہیں تو 7 دن کا وقفہ چاہیے ہوتا ہے، تو 7 دن کا وقفہ ہی کوئی نہیں دیا گیا بلکہ 5ویں 6ویں دن کے لیے وہ ڈیٹ رکھ دی گئی 23 تاریخ. اب 23 تاریخ کو جب ہم عدالت میں پیش ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تو ضروری ہے نا کہ آپ نے کسی کے اوپر فرد جرم لگانا ہے تو اسے بتایا جائے گا کہ آپ کے اوپر یہ الزام ثابت ہو گیا. اب ہمیں کوئی نہیں بتایا گیا جب کیونکہ ریکارڈ کے اوپر نہ وہ سائفر موجود تھا جو کہ اس کیس کا مین مدعا ہے کہ ہم نے سائفر برآمد کرنا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی بندے کے اوپر جو ہے قتل کا الزام ہے اور اس سے وہ جو پسٹل ہے یا کوئی بھی چیز ہے وہ برآمد کی جائے گی تب وہ کیس اس کے اوپر فرد جرم لگتا ہے کہ یہ جناب برآمد ہو گئی ہے. اب یہاں پر سائفر برآمد کرنا تھا، انہوں نے سائفر تو نہ ریکارڈ کے اوپر ہے نہ منٹس آف میٹنگز ہیں، تو ہم نے یہ کہا کہ پہلے جو ہماری کاپیاں ہیں وہ ہمیں دے دی جائیں اور سارا جو ہے ریکارڈ ہمیں فراہم کیا جائے، ہم دیکھیں گے چارج لگا کیا ہے پھر ہم اس کے مطابق کریں گے. چیئرمین صاحب نے باقاعدہ طور پہ اس کے اوپر لکھ دیا کہ میں اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا کیونکہ مجھے ریکارڈ نہیں دیا گیا، اس کو چیلنج کیا. اب عدالت نے ساری چیزوں کو اگنور کر کے وہ جو معاملہ ہے وہ پھر ٹرائل کورٹ کے پاس بھیج دیا کہ فیئر ٹرائل جو ہے انہیں دیا جائے. فیئر ٹرائل اگر وہ دیتے تو ہمیں اوپر کیوں آنا پڑتا؟ فیئر ٹرائل اگر ہمایوں دلاور صاحب دیتے تو ہمیں کیوں جو ہے وہ آج ان کے اوپر بات کرنی پڑتی؟ تو یہ چیزیں ہیں. اچھا صدر کے جو کل انہوں نے انٹرویو دیا کہ الیکشنز ہوتے ہوئے مجھے دکھائی نہیں دے رہے، پھر اس پر تردید آئی الیکشن کمیشن کی، اور اس سے پہلے صدر کو ایک پیغام بھجوایا گیا تھا پی ٹی آئی چیئرمین کی طرف سے کہ آپ مفاہمت کا کردار ادا کریں اسٹیبلشمنٹ اور دیگر سیاسی جماعتوں کے حوالے سے. الیکشنز کے حوالے سے بھی آپ کی جیل میں ان سے گفتگو ہوئی ہے عمران خان صاحب سے؟ دیکھیں بڑی واضح طور پر فلسطین کے حوالے سے بھی بات ہوئی، اور خان صاحب ہمیشہ فری اینڈ فیئر الیکشن ٹائم کے اوپر آئین کے مطابق 90 دن کے اندر الیکشن کروانے کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اور اس حوالے سے ہم نے یہ پوچھا کہ اگر کسی سے بات کی جائے کس حوالے سے کہ یعنی کہ پارٹی کی طرف سے یہ موقف تھا، تو خان صاحب نے بڑا اس نے واضح کہا تھا کہ صرف الیکشن کے اوپر بات کہ ٹائم کے اوپر الیکشن کروائیں، جو جیت کیا ہے، جو عوام کی طاقت کیا ہے، جو اس کو عوام ووٹ دے وہ رکھے. وہ یہ تو نہیں ہے کہ زبردستی کسی کی پریس کانفرنس کروائی جائیں، لوگوں کو اٹھایا جائے، کینڈیڈیٹس اٹھائے جائیں اور پھر کہا جائے کہ جناب ہم آپ کو لیول پلے فیلڈ بھی دے رہے ہیں اور آپ کے لیے بالکل کھلا موقع. یہاں پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سزا یافتہ مجرم کو پروٹوکول دیے جا رہے ہیں. اب فلسطین کے حوالے سے جو خان صاحب نے بڑی واضح بات کی وہ آپ کے پروگرام کے تحت سر جس طرح وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں پجودا صاحب، ایسا لگتا ہے کہ ایک پی ٹی آئی کا وفد اب نون لیگ کی قیادت سے بھی ملنے والا ہے چند دنوں میں.
دیکھیے آج بھی جو پی ٹی آئی کا وفد گیا ہے وہ جو ملاقات آپ نے سارا تصویریں دیکھی وہ بیسیکلی فاتح کے لیے وہاں پر گئے تھے اور کسی کی طرف یوں جانا جرم بھی نہیں ہے. اور ہم تو اگر کسی نے کوئی بات ہماری طرف سے ہمیشہ کی بھی ہے کسی سے ملاقات کی بھی ہے تو صرف واضح موقف یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے جائیں. یہ کبھی بھی بات نہیں کی کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں ڈیل کر لیں یا آپ اور ہم مل کر سیٹیں بانٹ لیتے ہیں یا آگے مستقبل میں ہم مل کے چلیں گے یا جیسے پی ڈی ایم نے آپس میں کمپرومائز کیا یا یا وہ یہ پک اینڈ چوز والا معاملہ. سینیٹر غوث نیازی صاحب اگر پی ٹی آئی فیصلہ کرے اور وفد بھیجے کہ قیادت سے ملنے مجھ سے بھی ایک نواز کی اور ان کے ساتھ بھی معاملات اگر طے ہوتے ہیں تو بہتر ہے, تو کیا رد عمل ہو سکتا ہے نون لیگ کا؟ دیکھو جی ہم تو پہلے ہی کہے تھے کہ اگر پی ٹی عوام پاکستان کے عوام ہمیں مینڈیٹ دیتے ہیں تو ہم ہماری جو سب سے بڑی مخالف سیاسی پارٹی ہے پی ٹی آئی اس سے بھی رابطہ کریں گے. تو میرے خیال میں پارٹی ان کو ویلکم کرے گی. اس کو نہیں سر, مینڈیٹ ملنے سے پہلے اگر الیکشن سے پہلے کریں. جی بالکل, ہم ڈائلاگ سے تو کبھی ہم نے انکار نہیں کیا. جمہوری پارٹی اور ڈائلاگ نہ کرے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو پی ٹی آئی نے ایک اختراع بنائی تھی کہ جی عمران خان سمجھتے تھے کہ میری سیاست ختم ہو جائے گی اگر میں پیپلز پارٹی اور نون سے ہاتھ میں لایا تو میری سیاست ہی ختم ہو جائے گی, کیونکہ میرا بیان ہی یہی ہے کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں. اگر میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا تو میرا بیان ہی ختم ہو جائے گا. تو لیکن اب اس کے احساس ہوا ہے کہ ایسے کام نہیں چلے گا. تو وہ اچھا ہے, اس کے بدرمان صاحب سے ملے, ہمارے سے رابطہ کیا تو ایک خیر میں ضرور ہمارا وقت ملے گا ان سے. اور پھر کیونکہ ہم تو جس طرح ملک کے حالات ہیں اس پہ تو تمام سیاسی پارٹیوں جو ہے وہ ایک پیج پہ بیٹھے ہوگا. پتہ ہی ان کا کیا موٹیو ہے ملنے کا کہ فضل الرحمان سے کیوں مل رہے, یا تو اپنے آپ کو ریسکیو کرانا چاہتے ہیں کہ جی ہمیں ریسکیو کرایا جائے, ٹھیک ہے نا, ایک سیاسی پریشر بڑھانا چاہتے ہیں. اب ان کا چاہتے کیا ہے اس سے بات چلے گی, پتہ چلے گا کہ وہ کس کی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد اس سے فیصلہ مطلب ہے ان سے باقی فردر جو لایا عمل ہوگا کہ کیسے چلنا ہے, جو کیا چاہتے کیا ہیں, کیا ملک کی خاطر ہے یا کوئی اور اپنا ذاتی مفاد لینا چاہتے ہیں. تو یہ چیزیں تو پھر بیٹھ کے طے ہوں گی, جب ان کا وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے. نہیں مہیندر پنجوتا صاحب, ایک پیغام تو عمران خان صاحب نے آپ کے توسط سے بھیجا کہ آپ جیل میں وہ ایڈجسٹ ہو چکے ہیں اور وہ کتابیں بھی پڑھ رہے ہیں اور وہ اپنا جو وقت ہے جیل کے اندر بڑے اچھے طریقے سے گزارے, کیونکہ پہلے کچھ خبریں آئی کہ وہ بڑے پریشان ہیں جس کی انہوں نے تردید کی. میں سر آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں جو کیسز ان پر بنے ہیں, سائفر کیس ہے, توشہ خانہ کا کیس ہے اور 9 مئی کے جو مقدمات ہیں, ابھی ڈے ٹو ڈے جو پروسیڈنگز ہیں وہ تو خبروں میں آتی ہیں, ہمارے سامنے ڈسکس بھی ہم کرتے ہیں. لیکن سر ابھی آپ کو کیا لگتا ہے ایز اے ایکسپرٹ, لیگل ایکسپرٹ, کہ کون سا ایسا اس میں کیس ہے جو پی ٹی آئی چیئرمین کے لیے آنے والے دنوں میں بھی کوئی اچھی خبر نہیں لے کر آئے گا؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جتنے سارے کیسز بنائے گئے ہیں کیونکہ یہ سارے سیاسی بنیادوں کے اوپر بنائے گئے ہیں, اگر لیگل طور پر دیکھا جائے تو 70 سال کی زندگی میں عمران خان صاحب کے اوپر کبھی آپ نے دیکھا کہ 302 کا مقدمہ درج ہو, یا توشہ خانہ کا ہو, یا کوئی اس طرح کا دفعہ 144 کی خلاف ورزی کا ہو, یا پیسفل پروٹیسٹ کے اوپر ہو, یا 109 کے رول کے اوپر جناب درجنوں کے حساب سے ایف آئی آر درج کر دی جائے؟ نہیں دیکھا. بات یہ ہے کہ اگر لیگل دیکھا جائے تو کوئی چیز نہیں, سیاسی طور پر دیکھا جائے تو جھوٹے کیسز بنائے جا رہے ہیں. اب نیب کو ہی دیکھ لیں, نیب نے ایک طرف بیان دیا ہے کہ ہمیں کوئی گرفتاری مطلوب نہیں ہے نواز شریف صاحب کی, بے شک انہیں ضمانت دے دیں. دوسری طرف وہی نیب کل جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ کیس کے اندر وارنٹ ہیں ان کے, اور یعنی کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر ضمانت کو اپوز کیا. اب اپوز کیوں کر رہے ہیں, وہ کیس کیا ہے کہ توشہ خانہ کیس میں پہلے سزا ہو چکی ہے. کرمنل لا یہ کہتا ہے کہ ہمیشہ ایک اگر جرم ہوگا تو اس کا ایک ٹرائل یا ایک کیس چلایا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ 302 کا ایک یعنی کہ ایک مرڈر ادھر ہوا ہے تو 302 ایک اسلام آباد میں درج کر دیا جائے ایف آئی آر, اور ایک کوئٹہ اور ایک کراچی, یہاں پر صرف ایک ہی ہوگی. تو یہاں پر کیا ہوا, الیکشن کمیشن الگ, نیب الگ, اور ایک جیلی رسیدوں کے حوالے سے تھانہ کوسار کے اندر ایف آئی آر الگ درج کیے. اسی طرح سے القادر ٹرسٹ کیس ہے, اس کے اندر کوئی فائنینشیل بینیفٹ عمران خان کو تو نہیں ہوا کہ کوئی اس کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے. تو اسی طرح کے باقی کیسز بھی ہیں. تو اگر دیکھا جائے, اگر نیب جو ہے میرٹ کے اوپر چلے تو فوراً جو ہے وہ سارے کیس, ساری انکوائریاں ختم کر دے. لیکن کیونکہ انہیں ڈائریکشن ملتی ہے کہ آپ نے اسے چھوڑنا نہیں, یہ مقبول ترین آدمی ہے, اس نے وزیر اعظم بننا ہے, اس کو آزاد چھوڑیں گے, اسے نااہلی کی طرف لے جائیں, اس کے اوپر قرضن لگا دیں, اس کی پارٹی کو بین کریں, اس کو ہٹائیں, اس کو فارغ کریں, اس کے ورکرز کو اٹھائیں, جیلوں میں ڈالیں, پریس کانفرنس کروائیں, اس کے اوپر کیسز ڈالیں تاکہ
بالکل کلین جو ہے وہ واش اور ہماری مرضی کے مطابق وزیر اعظم کا انتخاب ہو. تو یہ معاملہ ہے, کیس تو کچھ نہیں ہے جی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ نعیم احمد پنجوتا صاحب. سینیٹر غوث نائی صاحب, جس طرح سے آپ گفتگو سن رہے ہیں پی ٹی آئی چیئرمین کے وکیل کی, سوشل میڈیا پر بھی یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ ایک طرف تو مقدمات بنائے گئے, یہ سیاسی مقدمات ہیں, یہ پی ٹی آئی کا موقف ہے, اور دوسری طرف بڑا وارم ویلکم ہوا میاں محمد نواز شریف کا, اور جو ان کے سیاسی ناقدین ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر 21 اکتوبر والے جلسے کو کامیاب بنایا. فار ایگزامپل ہیلی کاپٹر جہانگیر ترین صاحب کا تھا, اون چودھری صاحب وہاں پر موجود تھے, جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں یا وہ رہنما جو پی ٹی آئی سے الگ ہو چکے ہیں, اور ریاست کی طرف سے بہت زیادہ ان کو سپورٹ دی گئی, بائیو میٹرک والے سارے معاملات. آپ کا سر اس پر کیا موقف ہے؟ یہ جلسہ جس طرح سے ہوا 21 اکتوبر کا, نون لیگ کر سکتی تھی اکیلے اتنا کامیاب جلسہ ان حالات میں؟ جی بالکل. دیکھو میں نے پہلے بھی کہا کہ لوگوں کی سوچ میں کافی تبدیلی آئی ہے, اور دیکھو میں یہ کہنا کہ جی انتظامیہ نے ان کو سپورٹ کیا یا ایسے کیا, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انتظامیہ نے ہمارے راستے میں روڑے نہیں اٹکائے یا رکاوٹیں نہیں کھڑی کی, یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ, لیکن انتظامیہ اگر ہیلپ آؤٹ کیا اس کے بارے میں, یہ تو بالکل غلط بات ہے بالکل. کیونکہ میں تو جو کہ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بھی اپنی پارٹی کا, تو جس طرح ہم نے لوگوں کو مینج کیا ہے اور جس طرح ہم نے ٹرانسپورٹ لوگوں کو دی ہے اور جس طرح لوگ نکلے ہیں جوش سے نکلے ہیں, تو میرے سامنے میں تو کوئی انتظامی کی سپورٹ نہیں تھی یا کوئی انتظامی ٹرانسپورٹ دیتی یا کوئی اور کوئی بندے دیتے, یہ تو پھر یہ تو ہوتا ہے انتظامی امداد کرنا. ادروائز تو ہم نے ہر چیز خود کی ہے. اور پھر جلسے میں آپ جذبہ لوگوں کو دیکھیں, جس طرح انہوں نے میاں صاحب کے نعروں کو یا مریم نواز کے نعروں کا جواب دے رہے تھے. اصل یہ تبدیلی ہوتی ہے, بندے اکٹھے کرنا مسئلہ نہیں ہوتا. بندے چاہے 2 لاکھ تھے 3 لاکھ تھے, اس پہ بجائے جب بچوں کا اور ینگسٹر کا بڑوں کا جب جذبہ دیکھتے ہیں تو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ لوگوں میں تبدیلی آئی ہے. تو اس تبدیلی کی وجہ سے لوگوں کے جوش سے ہمارا جلسہ بڑھا ہوا ہے اور لوگوں کی سوچ تبدیلی ہے. اور اب انشاءاللہ الیکشن جنوری کے آخر میں ہوتے ہیں. سوال یہ ہے میں سینیٹر صاحب کے, جس طرح سے اب نون لیگ الیکشن کیمپین چلانے والی ہے, اور یہ 21 اکتوبر کا جلسہ بھی جو ان کی تقریر تھی یہ الیکشن کیمپین کا, اس کو حصہ سمجھ سکتے ہیں ہم, الیکشن کے حوالے سے انہوں نے بات کی. تو اگر پی ٹی آئی چیئرمین کو بھی میدان میں اتار دیا جائے یہ کیسز ختم کر کے, تو لگتا ہے آپ کو کہ اس طرح کے جلسے اور سارے معاملات نون لیگ بھی کرے گی پھر جو پی ٹی آئی چیئرمین کریں گے؟ دیکھو جی, ہم نے تو سب بھگتا ہے, نیب سارے لاز بھگتے ہیں, نیب کا قانون بھگتا ہے, ہمارے جتنی کوئی جو سینئر لیڈرشپ ہے جو 10-15 بندے ہیں, میاں نواز شریف اور شہباز صاحب, حمزہ شہباز, ہمیں شہباز تو تقریباً 2.25 سال رہے ہیں, اتنے سال رہے ہیں. تو اس سے پھر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی گئی ہماری پارٹی کی, اس باقی پارٹیوں کو کی گئی. تو پھر سب نے بیٹھ کے طے کیا کہ نیب لاز کو تبدیل کیا جائے. ہم نے وہ تبدیل کیا, پھر یہ خود نہیں پنجوتا صاحب کی جو پارٹی ہے یہ سپریم کورٹ چلی گئی. تو جو اب وہی بلائن کے گلے پڑ رہی ہے, اگر وہ قانون چھیڑتے نہ, سپریم کورٹ نہ جاتے, سپریم کورٹ کو ریجیکٹ نہ کرتی, تو آج ان کو ریلیف ملتا, ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تو خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے. ادروائز کوئی ہمارا تو ہم نے کسی موقع پہ آپ کہتے ہیں کہ جی مسلم لیگ نون نے ایف آئی آر کرائی ہیں اور یہ کرایا, ہم نے کوئی اپنے جب 16 ماہ گزارے ہیں ان میں کوئی ہم نے تو کوئی ان کے خلاف کوئی چیز استعمال نہیں کی. ہم تو بلکہ یوں کہیں کہ قانون, ہم نے تو یہ ایک وتیرہ اپنا لیا تھا کہ ہم نے معیشت کو سنبھالنا ہے, اور جس چیز پہ کوئی جرم ہے قانون خود اپنا راستہ پر آئے گا. ٹھیک ہے جی. ہم نے کسی کو دیوار سے لگانے کی کوشش نہیں کی ہے, لیکن ان کی یہ ہمیشہ ہمیں اپنے دور میں دیوار سے لگاتے رہے, اور نیب لاز کی وجہ سے آپ پرابلم کا شکار ہیں. تو یہ اب تو نئی حکومت آئے گی اور پھر نیب لاز کو پھر سے کوئی امینڈمنٹ کرے, اور پھر تاکہ جا کے یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا سرکل چلا ہوا ہے تب جا کے یہ کوئی ختم ہو گیا اس کو. ٹھیک ہے جی. سینیٹر غوث نیازی صاحب, احمد اویس صاحب پاکستان تحریک انصاف سے, اور نعیم احمد پنجوتا صاحب پی ٹی آئی چیئرمین کے وکیل ہمارے ساتھ پروگرام موجود تھے. ناظرین ایک وقفہ کے بعد حاضر ہوں گے نگران حکومت جس کا کام ملک میں الیکشنز کروانا ہے, عوام پر کس طرح سے مہنگائی کا مزید بوجھ ڈال رہی ہے, اس پر بات کریں گے. ایک بریک کے بعد چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا. ناظرین پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. بات کریں گے پی آئی اے کے حوالے سے, اور ملک میں جو گیس بحران سر اٹھانے والا ہے اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے مالی بحران کے معاملے پر وزارت خزانہ, کمرشل بینکس اور پی آئی اے حکام میں مذاکرات ہوئے ہیں اور اہم پیش رفت سامنے آئی ہے.
हुकूमती जमानत पर PIA को बैंकों से 7.5 अरब रुपए मिलने की उम्मीद है और 3 बैंकों से हुकूमती कर्जे पर आइंदा 2 से 3 रोज में हतमी फैसला भी मुतवक्को है। आज भी 49 फ्लाइट्स PIA की मनसूख हुई हैं और मामला इंतहाई पेचीदा हो चुके हैं और खस्ता हाली का शिकार हैं। जो मनसूख परवाज़ों की तादाद है वो 479 तक पहुंच चुकी है। अब दूसरी तरफ जो गैस का बहरान है वो भी सर उठा रहा है। 193% गैस की कीमतों में इजाफा किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के जो CNG स्टेशन है वहां पर हड़ताल के तौर पर CNG स्टेशन मालिकान ने गैस की फराहमी मुअत्तल कर दी है और खबरें और इत्तलात ये सामने आ रही है कि पंजाब में भी कोई इस तरह की सूरत हाल बन सकती है। हमारे साथ प्रोग्राम मौजूद है डॉक्टर हसनैन जावेद साहब माहिर मुआशियात और डॉक्टर कैस असम साहब माहिर मुआशियात भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर हसनैन जावेद साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगा। सर, ये PIA के जो माली बहरान का सामना है, आज बैंकों ने उम्मीद का इजहार किया है कि ईंधन की फराहमी हो जाए PIA को। मुस्तकबिल क्या है PIA का? दिल्ली दूरस्थ है जी। पेट्रोल का ये PSO का मामला हल नहीं हो सकता। जो टैरिफ रेट उन्होंने वाजे किए थे और जो PIA नहीं खरीद सकता, और अब उनकी खस्ता हाली ये है कि 27 जहाज रह गए थे, उसमें से भी उनकी जो है वो टेक्निकलिटीज़ की वजह से एविएशन उनको मुकम्मल नहीं कर पा रहा। 90 बिलियन का टोटल खसारा है और इस टाइम पर जो है वो फौरी तौर पे इसको बेचना चाहते हैं औने पौने भाव में किसी को भी। और अब आपने देखा, आज आपके पास बिल्कुल लेटेस्ट खबर है, मेरे पास खबर थी कि 300 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। कल ही आपके प्रोग्राम में या परसों मैंने आपके प्रोग्राम में PIA का पूरी रुदात पेश की कि 77 के करीब इंटरनेशनल फ्लाइट्स हुई, डोमेस्टिक फ्लाइट्स हुई, लोकल फ्लाइट्स हुई। तो इनकी प्राइस जो है जब ये बढ़ जानी है, जब प्राइवेटाइज होना है, तो इसकी प्राइस जो है वो स्काई हाई हो जाएंगी। यानी 13,000 जिसकी प्राइस थी वो तकरीबन 80,000 के ऊपर चली जाएगी। और ये जो महाना जो नुकसान कर रहा है, 80 करोड़ नुकसान कर रहा है PIA फ्लाइट्स की मद के अंदर। तो आप मुझे बताएं कि ये ऑनो पाने जाएगा ना स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस के ऊपर। कल मैं आपको बता रहा था कि गवर्निंग द अनगवर्नेबल, इशरत हुसैन साहब ने डिटेल में लिख दिया था कि किस तरीके से सारे के सारे इदारे जो है वो खत्म कर दिए गए। ना ऑस्टेरिटी ड्राइव चली, ना कोई इनके अंदर रिफॉर्म किए गए, ना रिस्ट्रक्चरिंग की गई, और सब के सब करप्ट और सियासी तैनातियों की वजह से आज PIA इस हद तक पहुंच गया कि रेलवे समेत साद रफीक साहब की अपनी स्टेटमेंट है कि हमारी सियासी तकर्रियों की वजह से ये अब औने पौने भाव हम बेचने पे मजबूर हो चुके हैं। लेकिन अपनी गलतियों के ऊपर ये कहा उन्होंने कि हम अपने आप को कटहरे में लेकर आते हैं। इन्होंने ये कहा कि 90 की दिहाई से PIA का जो नुकसान किया, रोजवेल्ट होटल इनके पास था, पेरिस में एक होटल इनके पास था, उसके पास पूरी दुनिया को जो है वो फ्लाइट प्रोवाइड करने वाली वन ऑफ द हाईएस्ट रैंक ये वो लोग थे जो पूरी दुनिया को जो है वो जहाज उड़ाना और एविएशन का पूरा प्रोसेस सिखाया करते थे। आज हालत आपने देख ली। तो मैंने टोटल स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस का तो हाल आपको बता दिया। एक कमीशन नहीं बना सके। अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब थे, इशरत हुसैन साहब थे, किसी एक स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस के ऊपर ये लाइन नहीं लगा सके कि ये हमें खसारा करके दे रहे हैं। इसी तरीके से जो आप ये देख लीजिए कि PSO इसलिए पेट्रोल नहीं दे रहा, तो एक तो पहली वाली बात जो आपको मैं बता दूं कि मुसद्दक मलिक को पकड़ा जाए जिसने तकरीबन 1 लाख बैरल जो रूस से तेल मंगवाया था, 50% का जो क्रूड ऑयल था जो कि जिसको मट्टी का तेल कहते हैं, वो कहां गया? रिफाइनरीज हमारी थी नहीं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि 4 किस्म का ऑयल के अंदर से हम 15% टोटल जो है वो ऑयल को जो है वो रिफाइन नहीं कर सकते। तो वो सारा तेल जो है वो खाया गया और उसका पैसा कहां गया? उसका ऑडिट रिपोर्ट क्यों पेश नहीं की? मैंने ECC से मुतालबा किया कि मुझे बताएं कि वो सारी की सारी हमें पेश करें। ECC जो इकोनॉमिक कमीशन जो है वो खुसरो बख्तियार उसको लीड करते रहे और उसके बाद जो है वहां पे दाले से लेके इसके सारे प्राइसेस जो हैं वो तय होते हैं। यकीन कीजिए उनको किसी एक का प्राइस का भी नहीं पता था। अब PSO उनको किस गारंटी, किस टैरिफ, किस क्रेडिट रेट के ऊपर देंगे? तो क्रेडिट रेट नहीं मिल सकता। दूसरी जो तमाशा इन्होंने बनाया, उन्होंने कहा कि गैस की कीमतों में इजाफे के बाद पेट्रोलियम सेक्टर का गर्दिशी कर्जा खत्म हो जाएगा और रूस से सालाना 90 लाख मेट्रिक टन तेल दरामद करेंगे। और वफाकी वजीर तवानाई मोहम्मद अली की निगरानी में वफाकी वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने ब्रीफिंग की। मुर्तजा सोलंकी का क्या काम है ये तो मुझे पता ही नहीं है, इसको क्यों रखते हैं आई डोंट नो। बट पॉइंट सिर्फ मेरा ये है कि पहले जो गर्दिशी कर्जा जो आपका जो एनर्जी सेक्टर का था, अब गैस के अंदर डाल करके आपके मुल्क को लूटकर महंगी गैस देकर 70% को वैसे नहीं मिलती, 30% जो है वो गैस की जो रकम है वो देते नहीं। सारे इंडस्ट्रियलिस्ट और अशराफिया जो है वो गैस नहीं देती और वैसे 70% लोगों को तो गैस मिलती नहीं। अब किन लोगों पर किस तरह के बिल डालने?
آپ کو یاد ہوگا کہ بجلی کے اوپر جس طرح کی یہ ریٹ ڈالا کرتے تھے اور لوگوں کی خون نچوڑتے تھے، ان کی ہڈیوں سے پیسہ نکالتے تھے، وہ کہاں گیا؟ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پہلے یہ جو کابینہ کے اندر اجلاس ہوا تھا اس کے اندر میں سر اس معاملہ یہ بنا تھا کہ شہباز میں آپ کی بات سمجھ گیا. میں صرف لاسٹ بات گیس کے اوپر بعد میں کروں گا. میں پی آئی اے کی آخری بات کرتا چلوں کہ پی آئی اے جو ہے وہ پرائیویٹائز فوری طور پہ کریں گے، اونے پونے بھاؤ کے اندر یہ اپنے خاص لوگوں کو نوازنے لگیں، اور یہ کریں گے انٹرم گورنمنٹ میں، تاکہ اگلی گورنمنٹ جو آ کر کہے کہ یہ ہمارا قصور نہیں ہے، آنے والوں کا تھا. کیونکہ شہباز شریف نے گیس کے معاملے میں بھی یہ کیبنٹ میں اپروو کر دیا تھا کہ جو گیس ہے وہ بڑھا دی جائے گی، ایل این جی بڑھا دی جائے گی، اور لیکن اپروول جو ہے اور جب ایگزیکیوشن ہے وہ انٹرم گورنمنٹ میں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر قیس اسلم صاحب، نگران وزیر خزانہ شمشاد اختر صاحبہ نے ای سی سی اجلاس طلب کر کے منظوری دی ہے، 194% گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے. کیا اتنا اضافے کی کیا ضرورت تھی سر؟ کس طرف جائیں گے معاملات کے؟ دیکھیں، میں بالکل اگری کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب سے. یہ ہمارے یہ ایک فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ یہ ملک جو ہے اس کو نچوڑ لینا ہے. اس کی جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز تھی ان کو کئی سالوں سے ایک گورنمنٹ نہیں ہے، ہر گورنمنٹ کئی سالوں سے آپ دیکھ لیں جو ہے اسٹیل مل کے بعد یہ سارا آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں روٹی پلانٹ تھے جو نواز شریف نے اونے پونے اپنے لوگوں کو بیچے. ابھی بھی یہی ہوگا. یہ جو پی آئی اے کا معاملہ ہے، فروخت ہوگا. آپ نے گیس کا بات کی، جی میرا نہیں خیال کہ گیس اتنی ایک دم بڑھانی چاہیے تھی. دیکھیں، دو باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ پائپ سے گیس آپ کو کیوں ملتی ہے؟ جو عام آدمی ہے وہ اس کو جا کے سلنڈر بھروانا پڑتا ہے، اٹھا کے لانا پڑتا ہے. وہ شاید زیادہ کاسٹ پڑتی ہو، صرف پیسے میں نہیں، ادروائز تو وہ اس کو استعمال کرتے ہوئے جب آپ کو پائپوں پہ گیس ملے گی تو وہ لیکیج بھی ہوگی، ضائع بھی ہوگی. اور اتنی سستی دیا کرتے تھے کہ جو ہم نے کہتے تھے کہ 100 سال کی گیس ہے وہ 20-50 سالوں میں ختم ہو گئی. بات یہ ہے کہ پہلے تو یہ فیصلہ کیجئے کہ پائپوں میں گیس دینی ہے یا سلنڈروں میں دینی ہے، پھر آپ مارکیٹ ریٹ پہ اس کو لائیے. تو یہ انفیئر ہے کہ ایک دم 400% آپ بڑھا دیں. میرا نہیں خیال کہ لوگ کھانا کیسے پکائیں گے؟ اب لکڑیاں جلائیں گے، جنگل پہلے ہی نہیں ہے، آب و ہوا پہلے آلودگی سے ہے، اور بے روزگاری پہلے ہے، تو غریب آدمی کیسے یہ چاہتے ہیں کہ کھانا پکائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں یہ سارا مل کے یہ سرکاری جو ہیں آپ کے ادارے اکنامک جو بڑے وائبل ہوا کرتے تھے، اب ان کو میں ایگری کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے کہ ان کے ہی وہ مسلم لیگ کے لوگ ہوں، وہ انٹرم گورنمنٹ کے لوگ ہوں، وہ جو کرپشن جنہوں نے کی ہے وہ ہوں آف شور سے، وہ خریدیں گے. بٹ اس طرح نہیں چلا کرتا ہے. اس کو پہلے تو سزائیں دیں نا جن لوگوں نے چیزوں کو اس لیول پہ، ان پہ تو کوئی نہ کیس ہے نہ ہے. سو آئی تھنک انفیئر ہے. ٹھیک ہے، 100 گنا کر دیتے مجھے کچھ سمجھ آتی ہے. جی ڈاکٹر حسنین صاحب، اب ہوگا کیا؟ خیبر پختونخوا میں جس طرح سے ہڑتال کر دی سی این جی اسٹیشن والوں نے، اب پنجاب میں بھی گیس ہمیں شارٹیج نظر آئے گی، گیس نہیں موجود ہوگی، ہوگا کیا پنجاب میں؟ جب بجلی کی قیمتیں آئی تھی اور بجلی کے بل آئے تھے تو آپ نے خود سوزیاں دیکھی تھیں. اب گیس پہ خود سوزیاں دیکھیں گے، سادہ سا معاملہ ہے. اب خود سوزیاں ہوں گی، لوگ خودکشیاں کریں گے. اگلا معاملہ میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح کہا، میں اس کی اور انڈیکیشن کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ کہ غریب کو گیس کبھی ملی ہی نہیں.
یہ آپ کے جو اپنی تفصیلی نوٹ کے اندر آپ ذرا پڑھیے کہ جو وفاقی وزیر محمد علی نے جو بتایا ہے، مجھے انٹرم گورنمنٹ کو تو ویسے میں مانتا ہوں ناجائز حکومت ہے. پہلی بات یہ کہ ان کو تو یہ والی پریس کانفرنس بنتی نہیں ہے کرنا، یہ والی بات بھی نہیں بنتی کہ 90 لاکھ جو ہے وہ ہم روس سے جو ہے وہ معاملہ بنا بیٹھے ہیں، یہ بھی غلط ہے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے آپ کو کہا ہے کہ سرکولر ڈیٹ کی مد میں ہمیں پیسہ چاہیے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں غریبوں سے چاہیے، انہوں نے کہا اشرافیہ پہ ٹیکس لگائیے اور اشرافیہ سے لے. لیکن یہ کیا کر رہے ہیں، اشرافیہ سے لے نہیں سکتے. اب گیس اور ایل این جی استعمال کون کرتا ہے، بڑے بڑے پاور پلانٹ کون استعمال کرتا ہے، باقی چیزیں کون کرتا ہے، انرجی سیکٹر کی چیزیں کون کرتا ہے، وہ اشرافیہ کرتا ہے. اور ان کو جن کو آپ نے دوبارہ نیا ہیرو بنا دیا، خاقان عباسی صاحب کو، جن کے اوپر ابھی تک ایل این جی کا کیس کلیئر نہیں ہوا نیب سے، تو وہ لوگ استعمال کرتے ہیں. پہلی بات تو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، غریب استعمال نہیں کرتا، غریب کو کبھی ایل این جی اور گیس نہیں ملی. پہلی بات 30% کو ملتی ہے. 30% میں سے وہ لوگ ہیں جو کہ بل ہی نہیں دیتے، نہ بجلی کا نہ گیس کا، اور دیتے ہیں تو ان کو سبسڈی ملتی ہے. 40% دے دیا یا بل جو ہے وہ تقریباً 4-5 ٹکڑوں میں کر دیا. اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ آپ نے گردشی قرضہ یعنی سرکولر ڈیٹ جو تھا وہ 2.94 کا تھا، 2.96 بعد میں ہوا، پھر 400 ارب روپے آپ سے زبردستی آئی ایم ایف نے کہہ کر آپ سے وزارت خزانہ سے دلوایا. اب انہوں نے کہا ہے کہ اب اگلی کھیپ جو ہے وہ واپس کرو، نہیں تو آئی ایم ایف کا پروگرام جاتا ہے. تو اب انہوں نے یہ کیا کہ آئی ایم ایف والے پروگرام کے مطابق جو انہوں نے اب پیسہ دینا ہے اس ٹرانچ کے اندر جو گردشی قرضے کی مد کے اندر ہے، وہ گردشی قرضہ بجلی پہ تو لگا نہیں سکتے کیونکہ بجلی کا یوزیج اتنا بھی اس وقت نہیں ہے. تو چنانچہ وہ گیس کے اندر اتنا بھاری بھرکم بل بھیجنے والے ہیں، یعنی آپ کی چیخیں نکل جائیں گی. آپ کے جو سبربنز میں ہیں، یعنی لاہور کے اندر سے، کراچی کے اندر سے، یہ سارے کے سارے 3 کروڑ کی آپ کراچی باقی کی بات لگا لو، متوسط طبقہ ہے وہ پہلے چیختا چنگھاڑتا ہوا جس 10 لاکھ رہے ہیں وہ رونے لگے ہیں. ان لوگوں نے اپنی الیکٹرک بائکس رکھ لی ہیں، اب سائیکلوں پر بھی آ گئے ہیں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے آپ سے پیسہ مانگ لیا. اب اگلی بات میں کرتا ہوں کہ یہ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ کابینہ کا جو اجلاس ہوا، شریف یہ ریکگنیشن، یہ کنفرمیشن دے کر چلے گئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے جو یہ کہا کہ ای سی سی کی قیمتوں میں تقریباً 194 تک کا اضافہ کی منظوری نومبر کو ہوگا. اب اس کے بعد دھما دھم بس کلندر ہوگا، خودسوزیاں ہوں گی، لوگ کاٹیں گے، لوگ مریں گے، خودسوزیاں کریں گے. اسی طرح کی آپ کو خبریں ملیں گی، ایک عورت نے 4 بچوں سمیت اپنا خامد بھی لیا اور نہر میں کود گئی. صارفین جو ہے جو فیکس چارجز کی مد کے اندر بات کروں وہ یہ ہے کہ 3900% غیر معمولی اضافہ دیکھیں گے. نگران وزیر خزانہ جو شمشاد اختر صاحبہ جن کا کوئی رول نہیں ہے، شریف خاتون نے گھر بیٹھے ان کا اس معاملے میں بنتا بھی نہیں تھا، اجلاس طلب کیا، اور جہاں پیٹرولیم ڈویژن کی جانب سے تمام شعبوں کے لیے گیس کی قیمتوں میں خاطر خواہ اضافے کی تجویز کی منظوری دے دی گئی. اس کے بعد میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ سمری کے مطابق گیس کی قیمتوں میں نظر ثانی جو 2022 میں ہونی تھی، تاہم مسلم لیگ نون کی زیر سرپرستی اتحادی حکومت نے اس فیصلے کو مؤخر کر دیا تھا. کیوں؟ سیاسی جو ہے نا انہوں نے سٹنٹ دیا تھا. ایک اور امپورٹنٹ میں بات عرض کرنے لگا ہوں کہ جو اضافے کے بعد جو سوئی ناردرن سٹریم پر ایل این جی کی قیمت ہے وہ $13.33 اور ایل این جی کی جو نئی قیمت ہے وہ $13.88 فی ایم بی ٹی یو. یہ ایم بی ٹی یو اس کا یونٹ ہے، تاکہ میں آپ کی عوام کو بھی بتا دوں. تو ایم بی ٹی یو مقرر کی گئی ہے. اب اس سارے کے معاملے کے اندر جو ہے وہ کے پی کے میں آپ احتجاج دیکھ رہے ہیں، پنجاب کے اندر شدید احتجاج ہوگا، اور اس کے بعد ان کی موت واقع ہو جائے گی. پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، میں صرف نہیں کہہ رہا، گولڈمین سیچ نے کہا ہے کہ یہاں پر آپ کا جو ہے جی ڈی پی ریٹ، ڈاکٹر کیس اسلم صاحب ہیں میرے بڑے ہیں اور یہ میرے سے ایگری کریں گے، 0.29 کا جی ڈی پی ہے. میں آپ کو لکھ کر دے سکتا ہوں. آپ کی ہی پروگرام میں کسی نے کہا تھا کہ اگر یہ بات کو غلط کریں، جب میں نے آپ کو کہا تھا کہ $340 ہو جائے گا، تو کسی نے نیچے لکھا تھا کہ ان کو گدھے پہ بٹھا کے منہ کالا کر دینا اگر بات غلط ہو. تو اب ان کو کہیں کہ اپنا منہ کالا کریں، میری بات درست نکلی تھی. 4 باتیں میں درست کر چکا ہوں. اب اگلی بات میں جو آپ کے سامنے کرنے والا ہوں وہ یہ ہے. سر وقت ختم ہو رہا ہے. ڈاکٹر حسنین جاوید صاحب معاشیات کیس اسلم صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. یقینی طور پر درست فرما رہے ہیں کہ عوام کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے، اور جس طرح سے بجلی کو لے کر یا پیٹرول پرائسز کو لے کر لوگ ہمیں سڑکوں پر دکھائی دیے. اب خیبر پختونخوا سے تو اس طرح خبریں آ رہی ہیں، اب پنجاب اور دوسرے صوبوں میں بھی یہی حال ہونے والا ہے. نگران حکومت کیا کر رہی ہے
یہ سوچنے کا اس وقت مقام ہے. دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.